बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहज़ाद उस्मान ताहिर। आप देख रहे हैं PMLN सोशल मीडिया टीवी। नाज़रीन, आज के हमारे जो मेहमान हैं वो किसी तारफ़ के मुताज नहीं। आप जर्मनी में 1996 से मुकीम हैं, मुमताज़ बिजनेसमैन हैं, मुस्लिम लीग नून यूथ विंग यूरोप के चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं। मेरी मुराद जनाब अंसर भट्ट साहब से है। आइए उनसे पूछते हैं कि जर्मनी के अंदर कोरोना की क्या सूरत हाल है, और मुस्लिम लीग नून यूथ विंग यूरोप में वो चीफ ऑर्गेनाइज़र भी हैं, उसके मतलब बात करते हैं और पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंसर भट्ट साहब, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आप सब भाइयों की, अल्लाह के फजल करम से सब ठीक है। अंसर भट्ट साहब, आपको PMLN सोशल मीडिया टीवी पर खुश आमदीद कहते हैं। आप सबसे पहले हमारी नाजरीन को बताएं कि अभी जो मौजूदा कोरोना की सूरत हाल है जर्मनी के अंदर, वो कैसी चल रही है? सूरत हाल तो बड़ी गंभीर है जी। यहाँ का हॉस्पिटल्स का जो अमला है, उन्होंने तो हाथ खड़े, उन्होंने कह दिया है कि मजीद जो है वो कैपेसिटी हॉस्पिटलों की खत्म हो रही है। और उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर ये देखे, ये पहली दफा हो रहा है कि क्रिसमस और न्यू ईयर नाइट के ऊपर अल्कोहल पीने पे पाबंदी और करोड़ों अरबों डॉलर की, यूरो की जो आतिशबाजी होती थी उसके ऊपर भी पाबंदी लगा दी गई है। ये पहली जो न्यू ईयर नाइट होगी जो बगैर आतिशबाजी के जो है ना वो, और बगैर अल्कोहल के जो होगी। और उसकी वजह सिर्फ सिर्फ ये कोरोना है कि वो ये नहीं चाह रहे कि लोग जख्मी हो के जो है ना वो आतिशबाजी की वजह से जो लोग जख्मी होते थे या अल्कोहल पीने से, क्योंकि सड़कों के ऊपर वो बोतलों वगैरह टूटती थी तो उनसे भी लोग जख्मी होते थे, गाड़ियां टायर ब्लास्ट होते थे। उस चीज से बचने के लिए इन्होंने मुकम्मल पाबंदी लगा दी है। करोड़ों अरबों यूरो के पटाखे जो आए हुए हैं मार्केटों में वो वापस किए जा रहे हैं। चलें, ये तो अच्छी बात है। ये भी एक नुकसान है, अवाम का पैसे का ज़िया है, तो इस पे तो जी अच्छी बात है। चलें, अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करे। कोरोना की जो सूरत हाल चल रही है, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ुल ईमान में रखे। बिलखुसूस हमारे जो मुसलमान भाई हैं उनको सबको अपनी हिफाजत में रखे। अंसर भट्ट साहब, आप जर्मनी में कब से मुकीम हैं? जी, मैं मई 1996 में यहाँ आया था। मैं बेसिकली मैं पाकिस्तान में हॉस्पिटल में सर्विस करता था, तो अपने हॉस्पिटल बनाने के लिए मैं मशीनरी खरीदने के लिए यहाँ पे बिजनेस वीजे पे आया था। तो अपनी हॉस्पिटल की मशीनरी खरीदने के लिए जाल्सजिट यहाँ पे एक सिटी है, वहां से कैमेड कंपनी जो है ना उसके से मैं जो है ना अपना सामान खरीदने के लिए आया था। तो फिर वो कुछ हालात ऐसे हो गए कि भाई यहाँ पे आया हूँ, फिर यहीं पे मैं रह गया। लेकिन 1996 में बेसिकली मैं आया था। तो भट्ट साहब, हमारी नाज़रीन को ये भी बताएं कि जैसा कि आप अभी माशाल्लाह मुस्लिम लीग नून यूथ विंग यूरोप के चीफ ऑर्गेनाइजर हैं, मुस्लिम लीग नून के एक बड़े दीवाने हैं, मियां साहब के चाहने वाले हैं। तो आप मुस्लिम लीग नून आपने कब ज्वाइन की? जर्मनी में आके, ओवरसीज के अंदर जब आप आए जर्मनी में, तो आपने मुस्लिम लीग नून कब ज्वाइन की थी? ये बेसिकली तो हम खानदानी मुस्लिम लीगी हैं। लेकिन ये जर्मनी में जब मैं 1996 में मैं आया हूँ, मई 1996 में, तो आई थिंक जून में यहाँ बर्लिन सिटी में पाकिस्तान मुस्लिम लीग का यूनिट जो है ना वो बनाया जा रहा था। तो मुझे मस्जिद में जो उस वक्त के जो सदर बने थे रियाज खान साहब, एबटाबाद से उनका तल्लक है, वो मस्जिद थी यहाँ पे हमारी एक पाक मस्जिद, जुमे की नमाज पे उन्होंने मुझे दावत दी कि आप, हम मुस्लिम लीग बना रहे हैं तो आप तशरीफ। ये मेरा पहला या दूसरा महीना था जर्मनी के अंदर। तो हम्म। मैं उनकी दावत के ऊपर वो जहाँ पे वो प्रोग्राम कर रहे थे वहां पे गया हूँ, और वहां मैंने उन्हें उनसे रिक्वेस्ट की कि आप, मैंने मुझे बुलाया तो मुझे कुछ चंद अल्फाज कहने का यहाँ पे मौका दें। तो उन्होंने मुझसे पूछा जी कि आप किस बेस पे, किस बात मौजू के ऊपर कहना चाहते हैं। मैंने कहा जी आप मुस्लिम लीग बना रहे हैं तो मुस्लिम लीग के ऊपर ही मैं कहूँगा। तो उन्होंने, उनकी मोहब्बत, उन्होंने मुझे मौका दिया और मैंने मुस्लिम लीग की क्याम से लेकर उसकी पाकिस्तान बनाने तक उसके ऊपर मैंने थोड़ी सी चंद अल्फाज में स्पीच की, वो शायद उनको बहुत अच्छी लगी वहां पे दोस्तों को या उनके। मैं तो नया बंदा था, तो वो मुझे खान साहब ने साइड पे लेकर उन्होंने मुझसे कहा कि हम आपको ओहदा देना चाहते हैं।
مدر پارٹی اس وقت جو یوتھ ونگ کا اس وقت نہیں تھا کوئی تاثر، وہ مان رہی تھی. تو میں نے ان سے کہا کہ میں تو نیا بندہ ہوں، مجھے یہاں میں کوئی جانتا نہیں ہے. تو کہنے لگے کہ نہیں ہمارے پاس مقرر لوگ کم ہیں تو ہم آپ کو جو ہے نا وہ موقع دیں. ان کے کہنے پہ میں اس وقت مسلم لیگ کا برلن اور صوبہ برانڈمبرگ کا ایک دو جو یونٹ تھے اس کا انہوں نے مجھے پہلے پریس اینڈ انفارمیشن ونگ بنایا، کیونکہ میں نیوز لکھتا تھا، نیوز لکھ کے بھیجتا تھا. وہاں سے پھر وہ کرتے کرتے میں جنرل سیکرٹری بنا، اور جنرل سیکرٹری سے پھر میں کہہ لیں کہ جرمنی کا بھی جنرل سیکرٹری رہا مدر پارٹی کا. چودھری شفیق صاحب صدر تھے. پھر ہم نے یہاں پہ یونٹ بنائے اور مختلف شہروں میں چودھری شفیق صاحب کے ساتھ مل کے جرمنی کے جو 16 صوبے تھے ان کے اندر مل کے تو ہم مسلم لیگ بنا رہے تھے. یہ ڈریسڈن میں ندیم صاحب کو صدر جو بنایا گیا ہے اور حفیظ صاحب چیف آرگنائزر بنے تھے، وہ یونٹ بھی ہم نے بنایا. پھر لائپزگ میں ظہیر احمد شیخ صاحب ابھی بھی صدر ہیں. یہ چودھری شفیق صاحب میری دعوت پہ تشریف لاتے تھے وہاں سے 700 کلومیٹر دور سے، اور میں ادھر علاقے میں ہمبرگ میں ہم نے جہانگیر سلیم صاحب کو. ماشاءاللہ بھٹ صاحب، بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ تو بہت پرانے مسلم لیگی ہیں اور جرمن کے اندر آپ کا نام ہے، کاروباری شخصیت ہے. ہمارے جرمن کے پریزیڈنٹ رانا لیاقت صاحب جو پریزیڈنٹ ہیں، ایم پی اے بھی ہیں، ان کو آپ جب سے پارٹی کے اندر ہیں بھٹ صاحب، تب سے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا چینجنگ آئی ہے؟ آپ نے جو ورک کیا ہے جرمن کے اندر مسلم لیگ نون کے لیے، کیا آپ میاں صاحب کا بیانیہ اور پارٹی کا منشور لوگوں تک پہنچا سکے ہیں اس طرح جس طرح پہنچانا چاہیے تھا؟ میں سمجھتا ہوں کہ کسی حد تک ہم اس میں کامیاب نہیں ہو سکے ہیں، اور اس کی جو وجہ ہے وہ بیسیکلی ہمارے جو بڑے ہیں. میں تو ایک کارکن تھا، نیا تھا. مجھے تو جن دوستوں نے ریاض خان صاحب کو پاکستان جانا شفٹ ہونا پڑ گیا، اور پیچھے چودھری شفیق صاحب تھے، راشد غوری صاحب جو تھے مسلم لیگ کے اکابرین، طارق ملک صاحب تھے، ان کے ذاتی اختلافات تھے. رانا صاحب تو کافی بعد میں جب انہیں چیف آرگنائزر کا لیٹر دیا گیا پاکستان سے تو یہ یہاں تشریف لائے. تو اس وقت مجھے خواجہ آصف صاحب یہاں میرے پاس آئے ہوئے تھے جرمنی میں، میرے ریسٹورنٹ پہ بیٹھے ہوئے کشمیر ہاؤس پہ. مجھے سب سے پہلے خواجہ آصف صاحب نے میرے ساتھ ذکر کیا کہ کوئی بندہ ہے سیالکوٹ کا، مجھے اسحاق ڈار نے بتایا تو ایز اے چیف آرگنائزر لیٹر لے کر آئے ہیں. تو خواجہ صاحب کے کہنے پہ انفارمیشن کو جب مجھے ملی تو میں نے پھر رانا صاحب سے فرینکفرٹ میں رابطہ کیا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ وہاں پاکستان سے لیٹر لے کر آئے ہیں. مجھے تو خواجہ آصف صاحب نے بتایا. تو پھر رانا صاحب نے مجھ سے کہا کہ وہ خواجہ آصف صاحب سے ملنا چاہتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ تشریف لائیں. میری دعوت پر وہ برلن میں پہلی دفعہ آئے. میں ہی انہیں ایئرپورٹ سے لے کر آیا اور پھر خواجہ آصف صاحب کے ساتھ کی جو پہلی باضابطہ ملاقات تھی وہ یہاں برلن میں میرے کہہ لیں کہ وہ میں نے آرگنائز کی تھی ان سے ملنے کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ تب سے آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تب سے الحمدللہ مسلم لیگ نون رانا صاحب کی قیادت میں ایک متحرک اور فعال بن کر پوری جرمنی میں کام کر رہی ہے جب سے رانا صاحب آئے ہیں. تو بھٹ صاحب دوسری بات کی طرف آتے ہیں. موجودہ جو پاکستان کی سیاسی صورتحال ہے، کیا دیکھتے ہیں آپ کہ یہ 2 سال سے اوپر ٹائم گزر چکا ہے ریاضی گورنمنٹ کو جو ہمارے اوپر مسلط کی گئی ہے، اور دیکھیں مسلم لیگ نون کا جو دور گزرا تھا اس میں کس طرح ترقیاتی کام ہو رہے تھے، بہت کچھ ہو رہا تھا. تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ ان کو 2 سال سے اوپر ٹائم ہو گیا، کیا آپ کی خیالات ہے، کیا آپ ناظرین کو بتانا چاہتے ہیں پی ٹی کی گورنمنٹ نے کیا کیا ہے ملک کے اندر؟ عثمان صاحب میرے کہنے سے یا میں تو ظاہری بات ہے میں بات کروں گا تو کہا جائے گا کہ میری تو رگ رگ میں مسلم لیگ ہے، میں تو ان کی مخالفت کو. وہ خود جس بندے کو پرائم منسٹر بنایا گیا ہے وہ بندہ خود کہہ رہا ہے، ایکسپٹ کیا اس نے کہ ہماری تیاری نہیں تھی، ہم جان کسی اور کو چھوڑیں. اس بندے کے اپنے الفاظ کے اوپر آپ غور کریں کہ وہ بندہ کس قدر نالائق ہے کہ وہ کہہ رہا ہے جی ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ کس طرح ملک کو چلانا ہے، ہماری کوئی تیاری نہیں تھی، ہمارا کوئی ٹائم فریم ورک ہمیں نہیں دیا گیا. وہ بندہ جو 2.5 سال کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری کوئی تیاری نہیں تھی، جو کہ 100 دن کے اندر تبدیلی لانے کا وعدہ کر کے تو آیا تھا میدان میں، اور وہ 2.5 سال کے بعد کہہ رہا ہے جو ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے حکومت کیسے کی جاتی ہے، یا ہماری کوئی تیاری نہیں تھی. اور آج وہ 2.5 سال بعد یہ خود اعتراف کر رہا ہے. اس سے زیادہ ہم کیا کہیں؟
جو بندہ خود ایکسیپٹ کر رہا ہے کہ ہماری کوئی تیاری نہیں تھی, ہمارا کوئی, ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کام کیسے کرنا ہے اور کیا ہو رہا ہے. اور آپ یقین کریں, جو بندہ چیخ کے کہتا تھا کہ جس دن ڈالر بڑھتا ہے یا تیل کی قیمت, سمجھ لیں وزیر اعظم چور ہے. ڈالر کی جو حالت ہے آپ دیکھیں, صرف ڈالر بڑھنے سے اربوں خربوں روپیہ پاکستان کے اوپر قرضے میں اضافہ ہوا, خربوں روپیہ صرف ڈالر کی قیمت بڑھنے سے. 1 روپیہ اگر قیمت ڈالر کے مقابلے میں گرتی ہے تو 1 ارب ڈالر کے مقابلے میں 1 ارب روپے کا اضافہ ہوتا ہے. اور یہاں پہ تو 50-60 روپے 1 ڈالر کے مقابلے میں قیمت گری. 1 ارب ڈالر کو 50 روپے سے 50 ارب ڈالر, 50 ارب روپے کا نقصان ہوا اگر صرف 50 روپے قیمت بڑھنے کی بات ہے. ملک کا بیڑا غرق ہو چکا ہے. میں تو اپیل کرتا ہوں آپ کے تھرو اپنے تمام پاکستانی بھائیوں سے, خصوصاً وہ بندے جو آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے نا وہ ملک کے لیے کچھ کرتا, خدا کے لیے ہوش میں آئے. سب سے پہلے ہمیں اپنا پاکستان اپنا کے بارے میں سوچنا چاہیے. الحمدللہ سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں, اس کے بعد ہم پاکستانی ہیں. ہمیں اپنے ملک کے بارے میں سوچنا چاہیے. اس کے بعد جو پارٹیز ہیں, ملک کا تو 2.5 سال میں جو حشر ہوا ہے اس کے بعد تو ہمیں اٹھ کھڑے ہونا چاہیے تھا. ہمارے ساتھ یہ جو میرا مطلب, ہمیں مسلم لیگ والوں کو تو کہنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آنی چاہیے, انہیں خود اعتراف ہونا چاہیے. بالکل ڈاکٹر صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور میرے خیال سے پوری قوم اسی لیے کھڑی ہو چکی ہے. آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کے اندر محترمہ مریم نواز نے جو علم اٹھایا ہے ووٹ کو عزت و تحریک کا, وہ آج الحمدللہ آپ دیکھ لیں کہ وہ کس طرح ہماری کامیاب ترین ریلیاں جلسے ہو رہے ہیں پورے پاکستان کے اندر. یہ اس چیز کا ثبوت ہے میرے خیال سے کہ عوام جو ہے وہ اس ٹائم مہنگائی سے تنگ آ کر, اس گورنمنٹ سے تنگ آ کر یہ مطلب اس کا حصہ بن رہی ہیں ووٹ کو عزت و تحریک کا. تو اس میں برسن میں بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ ابھی باتیں کر رہے ہیں ٹی وی پہ آ کر, فیاض الحسن چوہان, شیخ رشید اور کچھ لوگ جو اس ٹائم ٹی وی کے کارٹون جن کو کہا جاتا ہے کہ ہم تو ایسے الفاظ نہیں بول سکتے کیونکہ ہمارے قائد نے منع کیا, لیکن کیا سمجھتے ہیں آپ جو 13 دسمبر کا منار پاکستان کا پی ٹی ایم کا جلسہ ہوا تھا اس کے متعلق کیا خیالات ہیں آپ کے؟ پی ٹی ایم کا جو جلسہ ہے اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں, ان جو موسمیاتی ہمارے اکابرین کو اس وقت, میں حامد میر کی اس بات سے بالکل متفق ہوں کہ انہوں نے جو کہا تھا کہ یہ دسمبر کا مہینہ ہے اور کرونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے, اور اس دوران ہماری, میں سمجھتا ہوں اس قدر تعداد میں لوگوں کا باہر آنا, یہ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں. بی بی سی, تمام انٹرنیشنل میڈیا نے اس جلسے کو انتہائی کامیاب قرار دیا. اور ان حالات میں جب لوگ باہر نکلنے سے ڈر رہے ہیں, اس موسمی حالات میں, اس بیماری کے حالات میں جو اس وقت دنیا میں صورتحال چل رہی ہے, جس طرح لاہور کے لوگ نے پی ڈی ایم کی کال کے اوپر لبیک کہا اور باہر نکلے, میں جتنا بھی خراج تحسین پیش کروں لاہور کی عوام کو وہ کم ہے. ہمیشہ لاہور والوں نے وطن عزیز کے ساتھ محبت کا ہمیشہ ثبوت دیا ہے, اور کل بھی وہ دے رہے تھے, آج بھی ہیں, اور ان کے خلوص نیت کے اوپر ہم جتنا بھی انہیں خراج تحسین پیش کریں وہ کم ہے. پنجاب کی غیور عوام نے ان کا بھرپور, لاہور کی عوام کا بھرپور ساتھ دیا. سیالکوٹ سے خواجہ آصف کی قیادت میں قافلے گئے, میرے اپنے شہر سے ڈسکا سے بے شمار لوگ اس میں شامل ہوئے. رانا لیاقت صاحب نے وہاں پہ بہت زیادہ اس کی کام کیا سیالکوٹ میں. رانا صاحب کو جتنا خراج تحسین پیش کیا جائے وہ کم ہے. اس طرح پارٹی نے ان کو ٹکٹ کسی نامناسب کے بعض حالات کی وجہ سے ٹکٹ دینے میں ان سے تھوڑی میں کہتا ہوں کہ کوتاہی ہو گئی یا کوئی وجہ ہو گئی, لیکن جس طرح انہوں نے جیتنے کے بعد جس طرح وہ پارٹی میں دوبارہ انہوں نے شامل ہوئے, بے شمار بڑی بڑی آفس کو انہوں نے ٹھکرایا, اور ٹھکرانے کے بعد جس طرح انہوں نے پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ اپنی وابستگی اور محبت کو برقرار رکھا, اس کے اوپر رانا صاحب کو جتنا خراج تحسین ہم عقیدت پیش کریں یا خراج تحسین پیش کریں. بالکل ڈاکٹر صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں رانا صاحب تو اوورسیز کی آواز بھی ہیں, بے شک وہ پنجاب اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے اوورسیز بھائیوں کے لیے یہ بہت بڑا بینیفٹ ہے کہ جب بھی کوئی اوورسیز میں مسائل آتے ہیں تو رانا لیاقت صاحب سب سے پہلے اس کی آواز بنتے ہیں. تو ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں, اور رانا صاحب کا شکریہ ادا بھی کرتے ہیں کہ انہوں نے اسپیشلی مجھے فون کیا اور اس ٹی وی چینل بننے پر مبارکباد دی. بٹ صاحب بات کو
تھوڑا سا آگے کرتے ہیں، ہمارے ناظرین کو کیا بتانا چاہیں گے آپ، جو ہم نے پی ایم ایل این سوشل میڈیا ٹی وی بنایا اس کے متعلق، اور پی ایم ایل این یوتھ ونگ یورپ کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں آپ؟ پی ایم پاکستان مسلم لیگ جو مدر پارٹی ہے ہماری، جس طرح اس کو میں سمجھتا ہوں اس موقع پر فعال ہونا چاہیے، جس طرح انہیں انٹرنیشنل لیول پر جو پیغام دینا چاہیے، وہ خصوصاً وہ زیادتیاں جو حکومت نیب کے تھرو سیاسی جو اکابری جو کارکنان ہیں ان کے ساتھ جو ظلم و ستم جو نیب کے تھرو جو کیا جا رہا ہے، جس طرح مسلم لیگ یورپ کو یا انٹرنیشنل اوورسیز کو جس طرح اس کے اوپر کردار اس وقت ادا کرنا چاہیے تھا، میں سمجھتا ہوں وہ نہیں کر رہے ہیں۔ جو ہماری مدر پارٹی کے جو اکابرین ہیں یورپ میں یا انٹرنیشنل لیول پر، جس طرح اس وقت ان کو فعال ہونا چاہیے تھا، جس طرح ریلیاں ہونی چاہیے تھیں، یا جس طرح احتجاج ہونا چاہیے تھا، جو ظلم و ستم کو صحیح طرح سے انٹرنیشنل لیول پر اجاگر کرنے کی ضرورت تھی، جو حکومت نے اس وقت مسلم لیگی کارکنوں کے ساتھ یا رہنماؤں کے ساتھ روا رکھا ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں وہ مکمل طور پر مدر پارٹی جو ہے نا وہ ناکام بس رہی ہے۔ صاحب آپ کے خیالات بڑے اچھے ہیں، لیکن اس میں یہ ہے کہ پارٹی پالیسیز کچھ ہوتی ہیں، اگر پارٹی آپ کو آن کرتی ہے ان معاملات میں تو پھر ہی آپ کر سکتے ہیں نا۔ تو میرے خیال سے مدر ونگ کے جو ہمارے بھائی دوست جن ملکوں میں کام کر رہے ہیں وہ بہت اچھا کر رہے ہیں، جن میں بہت سے لوگ ہیں جن کا نام رہ نہ جائے کسی کا، اگر نام میں لوں تو بٹ صاحب ٹی وی کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں جو ہم نے یہ چینل شروع کیا ہے، یوٹیوب چینل پی ایم ایل این سوشل میڈیا ٹی وی؟ عثمان بھائی دیکھیں، جو پاکستان مسلم لیگ یوتھ ونگ کا یہ جو نیا سیٹ اپ یہاں پہ جو تیار کیا گیا ہے، یہ تو خالصتاً میں بھی اگر آپ کے ساتھ شامل ہوں یا آپ کی محبت کو، آپ کے جوش کو، آپ کے اور محمد علی کشمیری بھائی کے، رانا محمود صاحب کے جوش اور ولولے کو دیکھتے ہوئے میں بھی جو آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے نا قدم سے قدم ملا کر چلنے کی کوشش کر رہا ہوں، کاروباری مصروفیات یا دیگر ذاتی مصروفیات کے باوجود آپ کا جوش دیکھ کے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ میں بھی کوشش کر رہا ہوں، یہ جو ٹی وی چینل آپ نے بنایا ہے، ٹی وی چینل کے علاوہ جو آپ دن رات ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں، وہ تو میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں اس ٹی وی چینل کی اور آپ کی سب دوستوں کی، یہ بخدا یہ نہ سمجھیے گا کہ میں آپ کے منہ پہ آپ سے بات کر رہا ہوں تو میں کوئی خوشامد کی وجہ سے کر رہا ہوں، یہ میرے دل کی آواز ہے۔ جو کام آپ کر رہے ہیں، جو دوست کر رہے ہیں، میں تو بتا نہیں سکتا کہ میرے پاس کس طرح آپ کو خراج تحسین پیش کروں، وہ الفاظ نہیں ہیں۔ میرے دل میں جو اپنی پارٹی کی محبت تھی، وہ میں مایوس تھا کہ کام نہیں ہو رہا، میں کام کرنے والا بیسیکلی بندہ ہوں تو میں مایوس تھا، کام نہیں ہو رہا، لیکن آپ نے وہ مایوسی کے جو بادل ہیں وہ آپ نے وہ چھٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آپ کی محبت میں، یا آپ جس طرح قیادت کرتے ہوئے مسلم لیگی ورکرز کو لے کے چل رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں اس کے بارے میں جو ہے نا وہ اس کی آپ تعریف۔ کی محبت کا بہت شکریہ انصر بٹ صاحب، آپ ہمارے بڑے بھائی ہیں، سینئر رہنما ہیں، اور ہمارے چیف آرگنائزر ہیں مسلم لیگ نون یوتھ ونگ یورپ کے۔ آپ کی تعاون سے، آپ کی سرپرستی میں ہی سارے معاملات چل رہے ہیں، آپ کی ایڈوائس کے اوپر انشاءاللہ تعالی اسی طرح ہم سب مل کر آپس میں اتفاق پیار سے میاں صاحب کا جو بیانیہ ہے پوری اوسطی تک پہنچائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی وہ وقت دور نہیں جب دوبارہ میاں صاحب پاکستان میں آئیں گے، سرگرو ہوں گے، ان سب سیاسی انتقامی ہتھ کنڈوں سے باہر نکلیں گے، اور ملک کے چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنیں گے، اور پاکستان پھر ترقی کے راستے پر چلے گا۔ بٹ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، انشاءاللہ تعالی جلد دوبارہ آپ سے اوورسیز کے مسائل کے اوپر بات ہوگی۔ ناظرین آپ دیکھتے رہے پی ایم ایل این سوشل میڈیا ٹی وی، اسی طرح کی گریٹ پرسنالٹی اور مسلم لیگ اوورسیز کے اندر مقیم جتنے ہمارے رہنما ہیں ان کو آپ کے ساتھ ملاتا رہے گا، صرف پی ایم ایل این ٹی وی۔ آپ ہمیں اجازت دیں، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔